बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। होशियार खबरदार, नवाज शरीफ के दुश्मन एक हो गए हैं। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मनों के ऊपर आप इन्वर्टेड कॉमास ही समझें और ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के दिल लाहौर के ऊपर जो स्मोक के बादल हैं ना सर, वो इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। और ये इंसानियत के दुश्मन कहीं और से नहीं आए। इंडिया ने साढ़े हल नहीं भेजे, याद रखिएगा। इसराइल ने भी नहीं सानू भेजे है। ये सारी की सारी कारकर्दगी, ये सारी कार्रवाई हम अपने सांसों के जरिए अपने अंदर जो गंद बला लेकर जा रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को भी लागर कर रहे हैं। अब आप तो ऐसी हो ही हुए हैं, बाकियों भी कर रहे हैं। इसकी वजह हम खुद हैं सर, हमारी हुकूमतें हैं, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, हमारे डीसी, एसी, थानेदार, ये सारे लोग हैं। और वज़ीर-ए-आला पंजाब तक, मौजूदा भी तो साबका भी, ये सारे के सारे इस बात के जिम्मेदार हैं। एमरजेंसी लागू करती जनाब। अच्छा, साढ़े ना कार्रवाइयाँ बड़ियाँ ने, ऐसी ऐसी कार्रवाई पाएंगे। ये हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला ज़ाहिर है ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये उतो तो नहीं उतरे ना, यही इन्हीं हुकूमतों के साथ वो रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आदतें होंगी। हालांकि ये वैसे हमारे जो पहले वज़ीर-ए-आला थे उस्मान बुज़दार, उहदे मुकाबले ते भाई सानू लगदा सिकंदर क्या कहते हैं वो सिकंदर आज़म ही लग रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनके साथ भी जो ब्यूरोक्रेसी खेल रही है और ये जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलते हैं, वो भी कमाल है। एक मिसाल मैं आपको आज ही की दे देता हूँ। वैसे मिसाला कई नहीं, लेकिन एक मिसाल दे देता हूँ आज की, और वो ये है कि जनाब यानी ये मैंने खबर देखी कि जी एमरजेंसी नाफज कर देगी स्मोक की वजह से कीता की बच्चे जनाब ये वो मास्क पहन कर आएंगे स्कूलों में। अच्छा जी, ठीक हो गया। बाकी भी मास्क पा के आएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मास्क बनाने वाली कंपनियां जड़ियां ने उन्होंने जनाब तड़ा आर्डर मिल गए ने और तड़ और रुपये छाप रही हैं। ये नहीं किया कि जो फैक्ट्रीज धुआं फैला रही हैं, जो क्या कहते हैं जिन्हें खेतों अग लगी है, उन्होंने खेतों के मालकों को लम्या पा के उस खेतों के जरा चार से छड़ियाँ हो और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेंकी जाए कि इस तरह तुम कुटा के फड़ के नाले परचे देवांगे, इंसान के बच्चे बन जाओ। सर ये हरकत नहीं की, किया ये कि बच्चों को मास्क बना दें। बड़ी अगली गल होगी जनाब, नहीं कंट्रोल होगी स्मोक। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगी। अगले हफ्ते की करेंगे, छुट्टियां दे दी जनाब, बच्चों ने लुड़ियां पानियां, वाह जी वाह, मौसम नकवी जिंदाबाद। ओ भाई जी जेड़ा काम है करने वाला वो करो। अभी मैं आज ही की बात है, फैसल शकील साहब हमारे दोस्त हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। वो इस्लामाबाद गए और अब जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट्सएप लाहौर से जैसे ही आप मोटर पर चढ़ते हैं, सड़क के दोनों तरफ आग लगी हुई है। उन फसलों की बाकियात को जो ज़ाहिर है कि जो मालक है खेतों का, उन्हें पैसे नहीं खर्चे, उन्हें उसे हल नहीं वाया, उसने वो तरीके का इख्तियार नहीं किया जो दुनिया में राइज है। उन्हें अग ला के तो काम चलाया है। अब वो जो स्मोक है वो किसके फेफड़ों में जानी है? अच्छा, वो बंदा इस बात पे बिल्कुल फारा है, वो कहता ये मैनू की लगे मैनू की लगे। उनको इस बात की सेंस ही नहीं है कि उसके अपने बच्चे इससे बीमार हो सकते हैं। ये किसका काम है? ये हुकूमत वक्त का काम है कि उनको पकड़े। और यकीन करें जो हालत है लाहौर शहर की, आज मुझे एक मैं चूँकि ज़ाहिर है स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ और मैं सबसे कहूँगा जो स्मोकिंग करते हैं कि अल्लाह का वास्ता है छोड़ दो। इससे पहले कि आप मजबूर हो जाए छोड़ने पर, इसको खुद ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बात मुझे एक डॉक्टर दोस्त मेरे ने कही सी, तो मैं उदो हस के ना तो नवा सिगरेट ला के सामने शो ही मारी सी, फिर 5 साल पहले छड़ने पे, आपको पता ही है। बहरहाल मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो डिफरेंट है। वो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 126 सिगरेट अगर आप पिएं, उनका जो धुआं अंदर जाएगा, उनका जो गंद वाला आप अंदर लेके जाएंगे, उसके बराबर है अगर आप लाहौर शहर में एक आधे घंटे का चक्कर ला के मोटरसाइकिल के ऊपर वापस अपने घर में आ जाए। 126 सिगरेट का धुआं एक तरफ और ताड़ा आधे घंटे का लाहौर शहर के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर एक चक्कर एक तरफ। अब आप मुझे बताएं कि कितनी बीमारियां हैं जो इससे फैलेगी और इंसान जो है वो साह लैण तो औखा होया है। साडी ब्यूरोक्रेसी ने सीएम पंजाब नूं कहा जी बच्चों नूं नकाब पवा दो, यानी मास्क बना दे।
ہیں جی. یعنی یہ نہیں کر رہے کہ سر اسی اے بندے پھڑے نے, سر انہوں نے کی کرنا ہے. آپ یقین کرے پاویں میں ایویں دا وزیر اللہ ہوں, جس طرح محسن نقوی ایویں دا وزیر اللہ ہے نا, یعنی مطلب ہے کہ نگران وزیر اللہ کو مینڈیٹ تو نہیں ہے, لیکن آئے آئین کے تحت میں سے ہیں, آئینی بندوبست آئینی ہے. یقین کریں میں انہوں کی تھان تے وہاں میں سب تو پہلے جنہوں نے اے گند بلا پھلایا نا, ان کو پکڑی جائیں, اوتھے ہی لمیا پائی جاؤ, اتو جناب کھلاریا ہوئے لتر مارنا لا, لو جی تڑا تڑ, اور تصویریں اتار کے فوٹیج بنا کے باقاعدہ چلاؤ. جس نے نوٹس لینا سر لے لے. یار کو گل لے کرنا لی ساڑھے ساہ اوکھے ہو گئے نے. ٹھیک ہے, لاہور شہر دنیا کا گندہ ترین شہر ہے سر, 10واں سال ہے چلتا پیا. وہ خدا کا خوف کریں یار, کب جاگیں گے ہم لوگ؟ میری تو سمجھ تو باہر ہے. یعنی کہ اب کہاں جائیں ہم نکل کے؟ جو جناب افغانستان تو بندے لے آندے تو لاہور شہر جی بساتے, ٹھیک ہے, انڈیا تو آئے تو لاہور شہر جی بساتے, فلانی تھان تو آئے تو لاہور شہر بساتے. لاہور شہر دے رہنے دے قابل ہی نہیں رہا ساڑھے. اسی کہتے چلے جی بھائی سن ذرا دس دیو. تو میں ایکچولی جو میرے سارا وہ کیا کہتے ہیں ہے اپنا غصہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سر سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ بیوروکریسی دے کان کھچنے چاہیے کہ ادھر ادھر دیا نہ مار, کم کر. جس کی ذمہ داری ہے اس نے وہ فیکٹریاں بند کیوں نہیں کی؟ فیکٹریاں بند کرو, وہ بولی وہ گاڑیاں بند کرو جس کی بھی ہے, اور رکشا کیوں چلی جا رہا ہے ان تکر. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. باہر نہیں دی جا رہی. خیر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ رونا پٹنا چلتے رہے گا, لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نواں رونا پٹنا شروع ہو گیا جی بھاجی. میں آپ کو بطور مخبر جو کہ میں آپ لوگوں کا ہوں, شودروں کا, یہ برہمنوں کی سائڈ پہ بیٹھا ہوا, میں آپ کو باقاعدہ طور پر یہ اطلاع دینے لگا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دشمن مجھے ایک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ ایک ہوتے جو دکھائی دے رہے ہیں وہ میں بات ہوا میں نہیں کر رہا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی کچھ میرے پاس شواہد واقعاتی شہادتیں موجود ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے نمبر کے اوپر میں آپ سے گزارش کروں کہ آصف زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے پاکستان کا آئین بنایا, جس کا جو لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس نے آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے پھانسی کے پھندے کو چوم کے گلے میں پھندا ڈالا, اور جس کی تقلید میں بے تحاشا لوگوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا. کل ہی شاید آغا نوید صاحب کی برتھ ڈے تھی میرا خیال ہے, اگر میں مطلب برسی ہے یا برتھ ڈے ہے کچھ اس طرح سے گزرا ہے. آغا نوید پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے جس میں سیاستدانوں نے اور سیاسی لوگوں نے اپنی زندگیاں سچی مچی جو ہیں وہ یعنی گزار دی ہیں پکڑ کے, اور اپنے آپ اپنے خاندانوں کو ایون برباد کر لیا, نظریہ نہیں چھوڑا. آغا نوید سر ان ٹاپ 10 لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لاہور کی جو سیاسی تاریخ ہے جنرل ضیاء کے دور کے دوران وہ آغا نوید کی قربانیوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. بہرحال اس ایک کلے بندے دی 10% قربانی ایک پاسے تے پوری پی ٹی آئی دی قربانی ایک پاسے. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں, حیت کر دیاں تے 10% بھی میں شاید میں زیادہ کہتی ہیں جتنی آغا صاحب نے مصیبتیں جھیلی. خیر اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے کے اوپر پہلے بول رہے تھے بلاول صاحب. بلاول صاحب کو چپ کرا دیا ان کے والد صاحب نے. اس کے بعد جناب ہلکی جو ہے وہ ٹھیک دینی شروع کی تھی ندیم افضل چند صاحب نے. ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی چلتے آ رہے تھے, مسلسل میاں صاحب کے خلاف حوالے سے بول رہے تھے کہ ان کو لاڈلا بنا دیا گیا ہے. اچھا لاڈلا بننا نہیں چاہیے ویسے میاں صاحب آپس کی گل ہے جتنی تسی مصیبتیں سہ لی ہیں اس تو بعد لاڈلا بڑھن کی لوڑ کی بھاجی. لیکن باہر جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر خورشید شاہ صاحب آ گئے. جب خورشید شاہ صاحب آئے نا تو ادوں میرے کنا دے اتنے نا تھوڑا جا یعنی میں کہہ لو جی استاد جی سیریس کام شروع ہو گئے. تو اب تو آصف زرداری صاحب خود میدان میں آ گئے. اب تو انہوں نے خود یہ بیان دے دیا ہے کہ شہباز شریف کو میں نے وزیر اللہ بنایا تھا, انہیں کام نہیں کیتا. پھر کہتے ہیں کہ اب نواز شریف کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, اور اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا.
یہ میاں نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب نے کہا. زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ زیرک اور بڑے سوچ سمجھ کر بولنے والے آدمی ہیں. یاد رکھیے گا وہ ہواج تلوارہ نہیں مارتا. یعنی اگر فرض کرے وہ مسکراتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اگر وہ غصہ کرتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے. وہ بغیر کسی مقصد کے کوئی لب کشائی کم از کم نہیں کرتے. اب اگر وہ بولے ہیں تو سر سارے دے کن جڑے نا انہاں وچ کھڑاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے گا کہ سیاست کے اندر آپ کے سارے دشمن ہوتے ہیں, دوست کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھنا سیاست ایک ایسا کام ہے جس میں آپ اکیلے ہی اپنے دوست ہوتے ہیں, اور سم ٹائم تو آپ خود ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جناب تسی اپنے دشمن بن جاتے. سر عمران خان بھائی نے جو کیتا آپ خود کیا ہے, عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی, پائے نہ آپ اپنے خلاف بڑی بڑی سازش. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی سازش آپ ہی کے رہا ہے. خیر, تو میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کے بولنے کے بعد تھوڑا سا میں نے چیزوں کو ادھر ادھر ہے جی چیک کرنا شروع کیا. تو یہ بات جو میرے سامنے آئی, اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ساری کی ساری جو ہے وہ نواز شریف کو پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتی. یعنی کبھی ہوا ہی نہیں نا زندگی میں کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ سب کا بلو آئیڈ ہو جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ بلو آئیڈ تصور کی جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رہے, مگر تب بھی جنرل عاصم منیر ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ان کی کرپشن پکڑ لی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک ادھی ایٹم پائے اتنے بھی لگی پھر رہی جے, بلکہ دو کے ہی ہیں جے. ٹھیک ہے, جو میاں صاحب کی واپسی پر اتنی زیادہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے, تھنک ٹینک کسی اور پاسے بھی سوچ رہے ہیں. اچھا, اب اس کا جو میں آپ کو ایک دلیل کے طور پہ بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑے سمجھدار اور بڑے زمانہ ساز آدمی. ان کی جو انداز گفتار ہے اور جو انداز تحریر ہے, جس طریقے سے وہ ضبط تحریر میں واقعات اور خیالات کو لاتے ہیں, میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اگرچہ میں ان سے بالکل مختلف طبیعت رکھتا ہوں, لیکن میں پائندے جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں اس صلاحیت سے متاثر ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں اعتراف کرتا ہوں کھلے دل کے ساتھ. جس طرح میں نذیر ناجی صاحب کے جو ضبط تحریر لانے کا انداز تھا اور اس طریقے سے وہ اپنی بات کہتے تھے, میں اس کا بڑا مداح رہا ہوں. لیکن وہ میری طبیعت کے بالکل مختلف شخصیت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کے رکھے. مگر یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ اپنی شخصیت کا میچ نہ کرنا الگ بات ہوتی ہے, اگلے دی جڑی صلاحیت ہے انہوں نہ مننا گھٹیا پن ہوتا ہے. تو میں کم از کم کچھ بھی ہاں گھٹیا نہیں ہے, میں اگلے کی اس بات سے جو صلاحیت ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ باصلاحیت آدمی ہیں. اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب اپنے کالم میں لکھا, انہوں نے کہا جی 75 سے 80 سیٹیں یا 70 سے 80 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کہا جا رہا ہے کہ لے جائیں گے. لفظ انہوں نے نونی استعمال کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سہیل وڑائی صاحب کسی کا نام بگاڑ کے نہیں لکھا کرتے, نونی لکھا ہے, نونی انہوں نے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سہیل وڑائی صاحب کسی گلتے گرمی پائے نا کوڑے, ویسے ہلکا سا انہوں نے آگے کہہ بھی دیا. انہوں نے کہا جو لوگ مسلم لیگ نون کے کو کہتے ہیں کہ جناب مفاہمت کرو اور مصالحت کرو, وہ سارے دے سارے انہوں لوگوں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے نے. یعنی ظاہر سہیل وڑائی صاحب اس بات کو لیڈ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ کو سیدھا کریں. ٹھیک ہے, تو نون لیگل اس کو پسند نہیں کر رہے. میں بھی ویسے اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے, اس لیے کہ عمران خان نے 9 مئی کیا. 9 مئی نہ کیتا ہوں پھر کوئی گل نہیں تھی, پھر بہ بو جاندے. بہر اب یہ میرا اپنا خیال ہے, اس کو میں سائڈ پہ کرتا ہوں. میں پہلے وڑائی صاحب کی بات بتا دوں. تو سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں 65 سیٹیں پیپلز پارٹی لے جائے گی, یعنی یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ انہوں نے یہ نہیں بتایا یہ باتیں وہ کس سے کر رہے ہیں, لیکن وہ سوال جواب بتا رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہ اگر کل کو نون لیگ نہ منی تو پیپل پارٹی کا بھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات اور پہلے آصف زرداری صاحب والی بات, ان دونوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو بات کچھ یوں ہے کہ کہیں یہ اپروچ موجود ہے
کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ جناب میاں صاحب آتے گئے نے اور رہن بھی اتنے کھان پین بھی باہر بھی رہن پرچے بھی مک جان سارا کچھ ہو جائے چلو کوئی نہیں MNA بھی بن جان وزیر اعظم نہ بننے پائے زرداری صاحب نے کہا ہے میں ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا اور آگے جو 60-65 پیپلز پارٹی کریکٹر ہیں باقی لوگ کٹھے کرنا زرداری صاحب دے پائے کھبے ہاتھ دا کھیڑ یہ میں تمہیں دس دوں باقی وہ پائے نے کٹھے کر لینے بندے اور جناب اس کے بعد وہ یعنی ایک محتاط اندازے کے مطابق پیپلز پارٹی جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ 50 سے 55 سیٹیں تو صرف سندھ سے لے کے نکلیں گے ٹھیک ہے اور 50 بھی اگر وہ لے کے نکلیں تو 20 سیٹاں پورے پاکستان دے وچوں وہ کٹھیاں نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کر سکتی میں سچی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں اتنی وہ صرف پنجاب سے کر سکتی ٹھیک ہے تو گل اگے بڑھ جائے گی تو چیزوں کو بالکل جو اس سارے سسٹم کے اصل بینیفیشری ہیں نا جن کے ہاتھ میں توازن ہے تو انہوں نے چیزوں توازن جو رکھنے دے کام شروع کرتے ہیں مختلف فارمولے یہ ایکچولی سیلورائی صاحب کا کالم ایکچولی یہ بتا رہا ہے لیکن میں اس ساری بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ بتاؤں کہ میاں صاحب کے دشمن ایک ہوئے یا نہیں ہوئے جو بھی شخص یاد رکھیے گا پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ مینیج کرنے کی کوشش کرے گا نا سر وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا وہ جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا پاکستان کی بقا جمہوری نظام کے اندر ہے پاکستان کی بقا آئین پاکستان پر عمل کرنے میں ہے اور پاکستان کی معیشت پاکستان کے عوام کی فلاح ایک ہی چیز میں ہے کہ جینون ٹرو الیکشن کروائیں جیڑا جیتے پائے جس کی حکومت آئے بنتی ہو اس کو کہے ایلو بھاجی حکومت چلاؤ پاکستان پر آئین کے تحت ہی چلے گا سارا کچھ آپ کو مادر پدر آزادی کسی کو نہیں ملے گی جس طرح عمران خان سمجھے نا کہ میں جی میں فتح نہیں کر لیتا قبلائی خان بنا ہوا تھا وہ والا کام نہیں ہوئے گا ہوگا آئین کے تحت ہی آئین پاکستان کے تحت پاکستان کو چلائیں کوشش تے کر کے ایک بار کرتے دیکھو یار پھر کی ہوا پہلے انہیں تجربے کیتے جے نہیں چلے نا ہوں جی کرے چلا کے ویکھ لو شاید چل پوے ٹرائی کرنے میں کیا عرض ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ نواز شریف صاحب کو مکمل وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جن میں خود بھی شامل تھا ہوں ابھی بھی ویسے میں اس بات سے میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے خلاف یہ کارروائی مکمل ہو سکے گی اس کی کچھ اور ریزنز ہیں وہ پھر کسی وقت میں بتاؤں گا لمبی ہو جائے گی بات لیکن پائن مخالفین نے تو اپنا کام کرنا ہوتا نا جمہوری قوتیں سر آپس میں اتحاد کریں جمہوری قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں عوام جس کو ووٹ دے بالکل ٹھیک ہے اس کو سازش نہیں کہا جا سکتا اس کو کسی صورت جو ہے وہ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی اکنوٹان ٹو رہے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا ٹھیک بات ہے ہر ایک کا حق ہے لیکن جمہوری جو نتائج آئیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے 2018 کی طرح پہلے یا بعد میں وہ چیز ناقابل قبول ہے تو میں تو ایسا ہی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ